अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज जहां इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के पड़ोस में ईवान सदर के सामने रात के 12 बजने से कुछ लम्हे पहले मौजूद हूं और आज ईवान सदर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शायद आखिरी बार रोशन है, और आखिरी बार रोशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज रात 12 बजे सदर आरिफ अलवी जो तहरीक इंसाफ के नामज़द सदर थे वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करके ईवान सदर से बज़ाहिर उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, मगर आइन के मुताबिक वो अपनी ज़िम्मेदारियां बज़ाहिर जारी रखेंगे। हाँ, अगर सदर आरिफ अलवी ये समझते हैं कि चूँकि उनकी 5 साल की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्होंने बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ ये 5 साल की मुद्दत गुजारी है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि बस ठीक है, मेरी जो आइनी मुद्दत थी मैं मज़ीद जारी नहीं रखूँगा, और वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। इस्तीफ़ा क्या, बल्कि वो जा भी सकते हैं, कहते हैं कि मैं मज़ीद सदारती ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकता। मगर आइन के मुताबिक जब तक नया सदर नहीं आ जाता तो मौजूदा सदर ममलिकत जो हैं वो बदस्तूर सदर के ओहदे पे कायम रहते हैं। अब अगर आम हालात में अगर कौमी असम्बली बदस्तूर मौजूद होती, चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद होती, तो सदर आरिफ अलवी आज के दिन अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो अपने ओहदे से चले जाते हैं, और आज से कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट की तरफ से नए सदर का इंतखाब भी हो चुका होता। मगर अब जबकि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हैं, निगरान हुकूमत है, तो आइन के मुताबिक सदर ममलिकत को जिनको कौमी असम्बली ने और चारों सूबाई असम्बलियों ने मुंतखब करना होता है पार्लियामेंट के समेत, तो वो आज नया सदर पार्लियामेंट मुंतखब कर चुकी होती। तो सदर आरिफ अलवी आज आइनी तौर पे उनका आखिरी दिन है, बल्कि ये आखिरी रात है, बल्कि आखिरी लम्हे हैं, मगर क्योंकि असम्बली मौजूद नहीं है, सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, तो नया सदर मुंतखब नहीं हो सकता। तो तकनीकी एतबार से सदर आरिफ अलवी बदस्तूर उस वक्त तक अपने इस ऐवान सदर में बराजमान रहेंगे जब तक नई कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ नहीं आ जाती, और उनके आने के बाद फिर नए सदर का इंतखाब होगा। तो इसीलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि नई असम्बली कब आएगी, नई असम्बली तब आएगी और असम्बलियाँ तब आएंगी जब मुल्क में इंतखाबात होंगे, और नए इंतखाबात कब होंगे उनके बारे में अभी भी क्यास आराइयाँ हो रही हैं। आइन के मुताबिक आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, और नवंबर में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। मगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जाते जाते मरदमशुमारी का पटारा खोल दिया था, तो इसलिए अब मरदमशुमारी की जो मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल ने दे दी है आइन के मुताबिक, तो अब उस नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे जो है वो नए इलेक्शन होंगे। और नई मरदमशुमारी की बुनियाद से मुराद आइन में तो ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में मुंतखब वज़राए आला और मुंतखब वफाकी हुकूमत जो है ये फ़ैसला करती है कि मरदमशुमारी कराई जाए, और जो नताइज अगर पहले से आ चुके हैं तो उसकी मंजूरी देती है, और उन मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ होती हैं, और फिर नई हल्का बंदियाँ तब होती हैं कि जब आइन के मुताबिक पार्लियामेंट मौजूद हो और वो आइन में तरमीम करके सूबों की सीटों में इजाफ़ा करे, या कौमी असम्बली में सूबों की जो सीटें उनमें इजाफ़ा करे। अब चूँकि पार्लियामेंट है नहीं तो सीटों में इजाफ़ा तो हो नहीं सकता, तो अब सिर्फ हल्का बंदियाँ हो रही हैं, और हल्का बंदियों से मुराद ये है कि एक हल्का कोई बहुत बड़ा ना हो जाए, दूसरा हल्का बहुत छोटा ना हो जाए। तो आबादी को, जो बड़ी हुई आबादी है जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक, उसको ऐसे तकसीम किया जाए कि तमाम जो हल्के हैं सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के, उनमें थोड़ी सी मतनासिब और मुनासिब आबादी और वोटरों की तादाद हो, ये ना हो एक बहुत बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए। बहरहाल अब इस वजह से इलेक्शन की तारीख अभी तक वाज़ेह नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये कहा कि 4 महीने चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए, अब कहा जा रहा है कि जनवरी में भी इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि जो साबिक हुकूमत है PDM की, नून लीग के लोग कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। तो उस वक्त तक सदर आरिफ अलवी जो है फरवरी तक जो है वो सदर भी रहेंगे। सदर आरिफ अलवी जिनकी आज जो है 5 साल आइनी मुद्दत पूरी हो रही है, ये बड़े ही एक मतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, और ये वो ईवान सदर है जो माजी में भी जहाँ पे बड़ी ही मतनाज़ा किस्म की शख्सियात रही हैं। आइन के मुताबिक जो सदर ममलिकत होता है, जो ईवान सदर में शख्स बैठता है, वो वफाक की एक अलामत होता है, और उसका ओहदा भी अलामती होता है। और अलामती इसलिए होता है कि आइन के मुताबिक वो वज़ीर आज़म के मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकता,
اور ماضی میں جتنے بھی صدور رہے ہیں اگر وہ فوجی حکمران تھے تو پھر تو انہیں وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، مگر اگر وہ ایک سویلین صدر تھے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو مشورے کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف جب تک تھے تو وہ تو کسی مشورے کے روادار نہیں تھے، کیونکہ وہ صدر مملکت تھے اور انہوں نے ایک وزیر اعظم بھی رکھا ہوا تھا شوکت عزیز نام کا، اور وہ سارے اختیارات صدر مملکت استعمال کرتے تھے۔ مگر 2008 میں جب وکلاء تحریک کامیاب ہوئی تو صدر مشرف نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد ایک سویلین سیٹ اپ آیا، پھر صدر آصف علی زرداری آگے، اور صدر آصف علی زرداری نے کو جنرل مشرف کے جو اختیارات تھے وہ ورثے میں ملے، یعنی کہ اسمبلیوں کو برطرف کرنے کا بھی اختیار تھا، حکومتوں کو برطرف کرنے کا اختیار تھا، اور بہت پاورفل صدر تھا۔ مگر پھر 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات صدر آصف علی زرداری نے از خود ہی ان کو وزیر اعظم کو حوالے کر دیے بہت سے اختیارات، اور پھر صدر مملکت کے کم از کم حکومت کو برطرف کرنے کے اور اسمبلیوں کو قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور اب ایسا صرف اور صرف وزیر اعظم کے مشورے سے ہی ہو سکتا تھا۔ صدر آصف زرداری کو بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو شاید ان اختیارات کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اپنا وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔ تو اس لیے صدر آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم کے بعد، جو کہ ایک متفقہ 18ویں ترمیم تھی، صدارتی وہ متنازع اختیارات ان سے بھی وہ دستبردار ہو گئے۔ اب یہ 5 سالہ مدت صدر عارف علوی کی گزری کیسے ہے، یہ 5 سال کیسے گزرے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں انتخابات کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت اکثریت میں آئی تو انہوں نے عارف علوی جو ہیں ان کو صدر نامزد کیا، اور یہ وہ عارف علوی تھے جو صدر بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی وفادار کارکن تھے، اور اس حد تک اپنی کارکنی میں یہ چلے گئے تھے کہ یہاں پہ جب 2014 میں ایک دھرنا ہو رہا تھا تو اس دھرنے کے دوران پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور صدر عارف علوی کی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے ٹیلی فون گفتگو وہ لیک ہو گئی، جس میں وہ عمران خان کو بتا رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ بھی اس دوران ہوا تھا۔ تو صدر عارف علوی جو ابھی صدر نہیں بنے تھے 2014 میں، ان کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر، عمران خان کے اوپر پارلیمنٹ پہ حملے کا دہشت گردی کا مقدمہ بنا، اور پی ٹی وی میں پر بھی حملے کا دہشت گردی کا مقدمہ بنا، اور وہ مقدمہ چلتا رہا۔ مگر یہ 2014، 15، 16 وہ سال ہیں جب جنرل راحیل شریف کی حکومت، جنرل ظہیر الاسلام ISI کے سربراہ ان کی بھرپور ان کو وہ حمایت کر رہے تھے عمران خان کی اور اپوزیشن جماعتوں کی، اور یہ الزام تھا کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سازش کر کے نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے در پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد 2017 آ گیا، پاناما کیس آ گیا، عمران خان سپریم کورٹ چلے گئے، اور پھر سپریم کورٹ کے جو 5 ججز سے معزز انہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، کیس پاناما کا تھا، نااہلی اقامہ میں کروا دی، اور پھر ریویو میں بھی فارغ ہو گئے اور تاحیات نااہلی ہو گئی، اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کوئی 9-10 مہینے رہے وزیر اعظم، اور پھر 2018 کے الیکشنز ہوئے، تو الیکشن کے اندر صدر عارف علوی صدر بن گئے۔ اب یہ 3-4 سال کا عرصہ جتنا بھی گزرا پی ٹی آئی کے دور میں، تو صدر عارف علوی جو ہیں وہ بھرپور انداز سے اپنی کارکنی ثابت کرتے رہے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں۔ مگر جو ہی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور پی ڈی ایم کی ایک اتحاد کی حکومت آ گئی، تو یہ وہ صدر عارف علوی ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کے وزراء کا حلف لینے سے انکار کیا، اور وہ اچانک بیمار بن گئے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بار جب وزراء وفاقی کابینہ کا حلف لینے کی باری آئی اور شہباز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، تو صدر عارف علوی بیمار ہو گئے، اور پھر سینٹ کے چیئرمین جو صدر کے بعد آئینی طور پہ صدر کے بعد قائم مقام صدر بنتے ہیں، اگر صدر کسی وجہ سے ملک سے باہر ہیں یا وہ صدارتی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، تو صدر آصف جو قائم مقام صدر بنے سینٹ کے چیئرمین، بلکہ صدر جب بیمار ہو گئے تو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی جو ہیں انہوں نے پھر حلف لیا بطور قائم مقام صدر۔ تو یہ اس طرح کے حالات سٹارٹ میں ہوئے، اور صدر عارف علوی کے دور میں بہت سارے ایسے تنازعات آئے جن میں انہوں نے اپنے طور پہ بھرپور انداز سے صدر سے زیادہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے کارکن بن کے اپنا کردار ادا کیا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ آرمی چیف کی تعیناتی کا بھی معاملہ تھا،
جب صدر عارف الوی کے پاس نام آئے تو وہ بھاگے بھاگے لاہور گئے اور عمران خان جو محض ایک اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی کوئی آئینی عہدہ نہیں رکھتے تھے، ان سے وہ مشاورت کرنے پہنچ گئے اور ان سے ملاقات کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا نئے آرمی چیف کا، اور جنرل عاصم منیر پھر آرمی چیف بن گئے۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی صدر عارف الوی نے عمران خان کو جو ہے اس قانونی اور آئینی مشاورتی دائرے میں رکھا جس کا ان کے پاس کوئی قانونی جواز ایسا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے قوانین ہیں کہ جن کو شہباز شریف کی حکومت نے پارلیمنٹ سے منظور کروایا، مگر ان قوانین کو جو ہے صدر عارف الوی بار بار واپس بھیجتے رہے اور ان پہ اعتراض کرتے رہے، ان پہ تاخیر کرتے رہے، اور آئینی طور پہ صدر عارف الوی کو یہ اختیار ضرور تھا کہ وہ 10 دن کے لیے قانون کو دوبارہ واپس بھیج کے پھر مزید 10 دن لے سکتے تھے۔ تو بھرپور انداز سے شہباز شریف کی حکومت کو انہوں نے مشکلات میں الجھائے رکھا، اور سب سے آخری جو تنازع تھا وہ آبویسلی آرمی ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہوئی اور پھر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترامیم ہوئی، وہ جو قوانین تھے وہ صدر عارف الوی کو جب شہباز شریف کی حکومت نے بھیجے تو صدر عارف الوی نے ان پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، اور اب چونکہ پارلیمنٹ بھی جا چکی تھی تو پارلیمنٹ کے جانے کے بعد صدر عارف الوی نے یہ سمجھا کہ اگر میں خاموشی اختیار کروں گا تو شاید وہ قانونی نہیں بنے گا، مگر 12 اگست کا وقت گزر گیا، آرمی ایکٹ کی ترامیم کے اوپر دستخط کرنے کا صدر نے کوئی دستخط نہیں کیے، کوئی آگے سے رائے نہیں دی، اور پھر جب 18 اگست کا وقت گزرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم پر سائن کرنے کا، تو حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ چونکہ صدر مملکت نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو اس لیے وہ قانون بن گیا۔ اب وہ قانون فیلڈ میں ہے، جس کے بعد اچانک صدر عارف الوی کی ایک ٹویٹ آ گئی کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی دستخط نہیں کیے، حالانکہ صدر عارف الوی اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو وہ ایک تنازع کھڑا ہو سکتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پارلیمنٹ ہے نہیں، قومی اسمبلی ہے نہیں، تو اس پہ ایک قسم کا ایک تنازع ضرور کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور تنازع ضرور بنا کیونکہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ترامیم ہے اور آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہے ان کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی کی تو ٹویٹ آئی تھی کہ میں نے تو ان پہ دستخط نہیں کیے، تو قانون کیسے بن گیا۔ آئین کے مطابق صدر عارف الوی جو ہیں وہ ایک بار واپس بھیج سکتے ہیں، اور ایک بار قانون کو، کسی بھی قانون کو واپس بھیجنے کے بعد جب دوسری بار صدر کے پاس وہی قانون آ جاتا ہے بغیر ترمیم کے، تو پھر صرف 10 دن کے بعد وہ از خود ہی قانون بن جاتا ہے اگر صدر عارف الوی اس پہ رائے دے یا نہ دیتے۔ تو انہوں نے پہلی بار ہی جو 10 دن کے لیے کوئی رد عمل نہیں دیا، تو یہ یقینی طور پہ قانونی طور پہ سوال اٹھ کے کہ جب پہلی بار صدر نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے تو اس کو حکومت کیسے نوٹیفائی کر سکتی ہے ان ترامیم کو۔ تو بہرحال آخری وقت میں صدر عارف الوی نے بھرپور انداز سے اپنے آپ کو ایک بار پھر ونڈیکیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی نظروں کے سامنے، کیونکہ یہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہی آرمی ایکٹ کی جو امینڈمنٹس تھی یہ براہ راست اثر انداز ہو رہی تھی ان مقدمات میں جو آرمی ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف 9 مئی کے جو فوجی تنصیبات پہ حملے تھے اس تناظر میں بنائے گئے تھے۔ پھر صدر عارف الوی نے آخری بار ایک تقریر بھی کی یہاں پہ، یہ 14 اگست کی تقریر تھی، اور بڑی جذباتی انداز میں تقریر کی اور کہا کہ اسلام بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی بغیر سنے اس کا موقف لیے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے بغیر ثبوت کے، اور بڑے بھرپور انداز سے انہوں نے ایک بار پھر 9 مئی کے واقعات میں ملوث پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دفاع میں ایک کیس بنانے کی کوشش کی۔ مگر آج جو صدر عارف الوی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور آج اگر یہ بدستور اس عہدے پہ اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کچھ دنوں بعد یعنی 17 ستمبر کو صدر عارف الوی کو ایک ایسے شخص کا ایوان صدر میں سامنا کرنا پڑے گا کہ جس شخص کے خلاف انہوں نے اپنے ہاتھ کے دستخطوں سے ایک آئینی ریفرنس بھیجا تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف یہ ریفرنس بھیجا تھا، تو اگر کوئی جج کے خلاف جب صدر ریفرنس بھیجتے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں۔ تو صدر عارف الوی نے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا، اور وہ اتنا ذاتی نوعیت کا تھا، اتنا پرسنل ایک اٹیک تھا کہ جس میں یہ الزام لگایا صدر عارف الوی کے دستخطوں سے اس ریفرنس میں کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں ان کی جائیدادیں جو ہیں جسٹس فائز عیسیٰ نے ظاہر نہیں کی، تو اس لیے یہ مس کنڈکٹ ہے اور ان کو سپریم کورٹ کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، یعنی ان کو بطور جج ہٹانے کی ایک بڑی ہی گھناؤنی کوشش کی گئی عمران خان کی حکومت میں، اور پھر صدر عارف الوی نے یہ ریفرنس بھیجا تھا،
اور آج سے تقریباً 8-9 دن بعد 17 ستمبر کو یہی صدر عارف علوی اسی ایوان صدر کے اندر اسی جسٹس فائز عیسیٰ کو سے حلف لیں گے بطور نئے چیف جسٹس کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 17 ستمبر کو اگر صدر عارف علوی اپنے اس عہدے پہ قائم رہتے ہیں تو وہ کس منہ سے اور کس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سامنا کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ ان کے بائیں جانب موجود ہوں گے، صدر عارف علوی ان سے حلف لے رہے ہوں گے اور صدر عارف علوی ان سے حلف لیں گے، اور وہ حلف یہی ہوگا کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، آئین کا تحفظ کروں گا، اور بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو میرے سامنے جتنے بھی مقدمات آئیں گے میں بغیر کسی خوف اور خدشے اور کسی لالچ کے ان کا انصاف کے مطابق فیصلے کروں گا۔ تو یہ جب حلف لے رہے ہوں گے صدر عارف علوی جسٹس فائز عیسیٰ سے، تو ان کو ضرور ان کے ذہن میں وہ تمام مناظر آئیں گے کہ جب ایک دن انہوں نے اپنے دستخط کیے تھے اس فائل پہ کہ جس فائل میں جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ پہ سنگین الزامات لگائے گئے تھے، کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اور 17 دسمبر کا دن جو ہے صدر عارف علوی کے لیے ہی سبق آموز نہیں بلکہ اس چیف جسٹس کے لیے بھی سبق آموز ہے جو ایک دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہوگا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ کیا وہ اس تقریب میں شریک ہوں گے جس تقریب میں ان کے جو جانشین ہوں گے، جو جسٹس فائز عیسیٰ وہ حلف دے رہے ہوں گے؟ کیا جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان میں اتنا ظرف ہے کہ وہ سامنا کر سکیں اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور چیف جسٹس اور بطور جج اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ایف بی آر جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اور ان کی بچوں کے متعلق جو ہے مزید تحقیقات کرے، نئی تحقیقات کرے اور ان کو نوٹس جاری کریں۔ یہ جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بھی ایک سبق آموز دن ہوگا۔ تو 17 ستمبر کا بڑا اہم دن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صدر عارف علوی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سے حلف لینے کے بعد کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہاتھ ملائیں گے؟ اور وہ بڑے ہی ایک عجیب منظر ہوگا جب یہی صدر عارف علوی جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ سے بطور چیف جسٹس حلف لے رہے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہاتھ بھی ملائیں گے۔ تو کیا صدر عارف علوی معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے، سرگوشی کریں گے؟ کیا کوئی وضاحت دیں گے اس عمل کی؟ مگر یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ تقریب ہوتی ہے کہ شاید اگر اس تقریب میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگر صدر مملکت سے ہاتھ بھی ملا لیا تو یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا ایک منظر ہوگا کہ جس میں ایک جج نے اپنے اور اپنی اہلیہ اور بچوں پہ لگائے گئے الزامات کا ذاتی طور پہ بطور وکیل دفاع کیا اور اس شخص کی شکایت کے خلاف دفاع کیا جس شخص کے سامنے جسٹس فائز عیسیٰ اب ایک حلف دے رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ جو کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایک طرف چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا چڑھتا ہوا سورج ہے اور دوسری طرف عارف علوی اور ان کے جتنے ساتھی تھے عمران خان اور دیگر ان کا غروب ہوتا ہوا سورج ہے۔ 17 ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں یاد دلائے گی اس دور کی کہ جس دور میں سپریم کورٹ کے اندر ایک سازش کے تحت ایک ساتھی جج کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا اور حکومت کا جب ریفرنس مسترد بھی کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے چند دیگر ساتھیوں نے ایف بی آر کو کہا کہ از خود اور نئے سرے سے اپنے ایک ساتھی جج اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں آج صدر عارف علوی 12 بجے کے بعد اس ایوان صدر میں مزید رہیں گے اور 17 ستمبر کو وہ حلف دیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، یا پھر صدر عارف علوی جو ہیں ان کا پھر سے یا تو پیٹ خراب ہو جائے گا اور یا پھر وہ اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے اور شاید نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان سے حلف بھی قائم مقام صدر سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی ہی لیں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔